तारुफ। आज कल के ज़माने में ज़बान को निकालना और इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करना एक आम और कबूल शुदा रिवाज बन गया है। इस रवैये का हतमी नुकसान बोलने वाला है, खा वो इस रवैये से दुनियावी चीज़ें हासिल कर ले। सही मुस्लिम नंबर 7482 में मौजूद एक हदीस में तंबीह की गई है कि कोई शख्स कोई ऐसा लफ्ज़ कहे जिसे वो हकीर समझे, लेकिन इसकी वजह से वो जहन्नम में इस दुनिया के मशरिक़ और मगरिब के दरमियान जितना फासला है इससे भी ज़्यादा धंस जाएगा। सुनन इब्न माजा नंबर 3973 में मौजूद एक हदीस से साबित है कि जहन्नम में दाखिल होने का सबसे बड़ा सबब अल्फाज है। कुरान मजीद से वाज़ेह है कि इंसान के कहे गए हर लफ्ज़ को कलमबंद किया जाता है और क़यामत के दिन उनसे इसका हिसाब लिया जाएगा। बाब 50 क़ाफ आयत 18। वो कोई लफ्ज़ नहीं बोलता सिवाय इसके कि उसके साथ एक मुबस्सिर है जो रिकॉर्ड करने के लिए तैयार है। इससे उनके बोले जाने वाले अल्फाज की तमाम अहमियत और अपनी ज़बान को मुसलसल काबू में रखने की अहमियत को वाज़ेह होना चाहिए। ये हुसूल इल्म के बगैर मुमकिन नहीं। लिहाजा इस किताब में ज़बान के मुख्तलिफ ख़तरात और उनसे बचने के तरीक़ों पर बहस की जाएगी। बहस करना। ज़बान का तीसरा ख़तरा दूसरों से बहस करना है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को ख़बरदार किया है कि वो दूसरों से झगड़ा ना करें। इमाम बुखारी की अदब अल-मुफ़रद नंबर 394 में मौजूद एक हदीस में उसकी नसीहत की गई है। ज़्यादातर मामलात में दूसरों के साथ बहस व मुबाहिसा ही लोगों के दरमियान दुश्मनी का बाइस बनता है। दर हकीकत कोई बहुत कम ही दलील के ज़रिए सच्चाई को कबूल करता है। ये समझना ज़रूरी है कि सच्चाई को खूबसूरत, मेहरबान और एहतराम के साथ पेश करने और उस पर किसी से बहस करने में बड़ा फ़र्क है। इसलिए इस्लाम को फैलाने का काम उन लोगों पर छोड़ दिया जाए जिन्होंने सही खुसूसियात को अपनाया हो। झगड़ा करना इस कदर नापसंदीदा है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनन अबू दाऊद नंबर 4800 में मौजूद एक हदीस में झगड़ा तर्क करने वाले के लिए जन्नत के नवा में एक घर का वदा फरमाया है, यहाँ तक कि जब उनकी राय दुरुस्त हो। दर हकीकत जामे तिर्मिज़ी नंबर 3253 में मौजूद एक हदीस के मुताबिक जब कोई शख्स इस्तिदलाल का रवैया इख्तियार करता है तो सही रहनुमाई से भटकता। बाब 43 अज़-ज़ख़रफ़ आयत 58। उन्होंने दलील के अलावा मवाज़ना पेश नहीं किया, लेकिन हकीकत में वो झगड़े का शिकार लोग हैं। मुसलसल बहस करना, यहाँ तक कि अगर ये सच्चाई से ज़्यादा है तो सिर्फ बहस जीतने के लिए सबूत को तोड़ मरोड़ और गलत तशरीह करने का सबब बन सकता है। ये बुराई है क्योंकि ये न सिर्फ करने वाले को बल्कि बहस सुनने वालों को भी गुमराह करती है। सुनन इब्न माजा नंबर 254 में मौजूद एक हदीस में जहन्नम की आग से सख्त तंबीह की गई है जो इल्म हासिल करने के लिए बहस व मुबाहिसा के ज़रिए दूसरों को बेवकूफ़ बनाए। ज़्यादातर मामलात में बहस करना गैर ज़रूरी है और हर एक के लिए मज़ीद मसाइल का बाइस बनता है। जो झूठ बोलता है इससे बहस करने के बजाय इसे नज़रअंदाज करना बेहतर है, क्योंकि इसका मकसद ही दलील को भड़काना है। जो लोग इस ज़हनियत को अपनाते हैं वो सिर्फ अपने इल्म और बरतरी को ज़ाहिर करना चाहते हैं, जो गुरूर की बुरी सिफत को जन्म देता है। जैसा कि सही मुस्लिम नंबर 265 में मौजूद हदीस से साबित है कि जिसके दिल में ज़र्रा बराबर तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। नतीजा अखज़ करने के लिए जो शख्स इस्तिदलाल वाला रवैया अपनाता है इसे कभी भी ज़हनी सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अपनी राय को चैलेंज करने वालों पर मुसलसल गुस्से का शिकार रहेंगे। अगर कोई शख्स अमन चाहता है तो उसे झगड़ना छोड़ देना चाहिए। बहतान और दूसरों की गीबत करना। ज़बान के अगले ख़तरात वो गुनाह हैं जो आजकल मुआशरे में बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी गीबत और बहतान। सही मुस्लिम नंबर 6593 में मौजूद एक हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गीबत और गीबत का मफ़हूम बयान फरमाया। गीबत इस वक्त होती है जब कोई किसी की पीठ पीछे इस तरह तनकीद करे जो उसे नागवार गुजरे, हालांकि ये सच है, जबकि गीबत के मुतरादिफ है सिवाय इसके कि कौल सही नहीं है। इन गुनाहों में बुनियादी तौर पर तकरीर शामिल होती है, लेकिन इसमें दूसरी चीज़ें शामिल हो सकती हैं, जैसे हाथ के इशारे का इस्तेमाल। गीबत एक कबीरा गुनाह है और कुरान पाक में उसका मवाजना मुर्दा लाश का गोश्त खाने से किया गया है। बाब 49 अल-हुजरात आयत 12।
اور ایک دوسرے کی جاسوسی یا غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے بھائی کے مرنے پر اس کا گوشت کھائے؟ آپ اس سے نفرت کریں گے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ گناہ ان اکثر گناہوں سے بدتر ہے جو انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو گناہ ہے وہ اس کی طرف سے معاف ہو جائیں گے اگر گناہگار سچے دل سے توبہ کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ غیبت کرنے والے کو اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک کہ اس کا شکار پہلے اسے معاف نہ کر دے۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو قیامت کے دن غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس کے مقتول کو بطور معاوضہ دی جائیں گی، اور اگر ضرورت پڑی تو غیبت کرنے والے کے گناہ اس کے غیبت کرنے والے کو دیے جائیں گے جب تک کہ انصاف قائم نہ ہو جائے۔ یہ غیبت کرنے والے کو جہنم میں پھینکنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کی تصدیق صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6579 میں ہوئی ہے۔ غیبت صرف اس صورت میں جائز ہے جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو غیر قانونی نقصان سے خبردار کر رہا ہو اور اس کی حفاظت کر رہا ہو۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے خلاف کسی تیسرے فریق کے ساتھ شکایت حل کر رہا ہو، جیسے کہ قانونی مقدمہ، سب سے پہلے ان کبیرہ گناہوں کے برے نتائج کا علم حاصل کر کے غیبت اور غیبت سے بچنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک شخص کو صرف ایسے الفاظ ادا کرنے چاہئیں جو وہ خوشی سے اس شخص کے سامنے کہے، جو یہ جانتے ہوئے کہ وہ اسے جارحانہ انداز میں نہیں لیں گے۔ تیسرا یہ کہ ایک مسلمان کو دوسرے کے بارے میں صرف اس صورت میں الفاظ ادا کرنے چاہئیں جب وہ کسی دوسرے کے بارے میں یہ یا اس سے ملتے جلتے الفاظ کہنے میں کوئی اعتراض نہ کرے۔ مطلب انہیں دوسروں کے بارے میں بات کرنی چاہیے کہ وہ کس طرح چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے بارے میں بات کریں۔ آخر میں ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے عیوب کی اصلاح پر توجہ دے، اور جب خلوص نیت سے کرے تو وہ دوسروں کی غیبت اور غیبت سے باز آ جائے گا۔ لعنت بھیجنا۔ زبان کا اگلا خطرہ لعنت ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے دعا کرتا ہے کہ وہ کسی چیز یا کسی اور چیز سے دور ہو جائے۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کون لعنت کا مستحق ہے اور کون اس کی رحمت سے محروم ہے، اس لیے اس فضول عادت سے بچنا چاہیے۔ ایسے شخص پر لعنت بھیجنا جو اس کا مستحق نہیں ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خواہاں ہے کہ اسے کسی اور سے ہٹایا جائے، وہ اس کے بدلے ان سے دور کر دیا جائے۔ در حقیقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع ترمذی نمبر 2019 میں موجود ایک حدیث میں واضح فرمایا ہے کہ سچا مومن لعنت نہیں کرتا۔ جن مسلمانوں کو لعنت کرنے کی عادت ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اس قدر ناپسند ہیں کہ وہ قیامت کے دن گواہ اور سفارشی ہونے سے محروم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن باقی مخلوق کے سامنے دکھانا ناپسند کرے گا۔ اس کی تصدیق صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6610 سے ہوتی ہے۔ آخر میں صحیح بخاری نمبر 6652 میں موجود ایک حدیث مومن پر لعنت کرنے کی شدت کو واضح کرتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن پر لعنت کرنا انہیں قتل کرنے کے مترادف ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی لعنت کا مستحق ہے تو اس سے پرہیز کرنا زیادہ محفوظ اور دانشمندی ہے، اور اس کے بجائے ایسے الفاظ کہے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، جیسے اس کا ذکر۔ جھوٹے وعدے۔ زبان کا اگلا خطرہ جھوٹے وعدے کرنا ہے۔ جھوٹا وعدہ کرنے والا اس کو توڑنے کا ارادہ رکھتا ہے، جو کہ گناہ ہے، کیونکہ صحیح بخاری نمبر 2749 میں موجود حدیث کے مطابق یہ نفاق کا شخصانہ ہے۔ صحیح مسلم نمبر 213 میں موجود حدیث مزید فرمایا کہ جو شخص ایسا سلوک کرتا ہے اس نے منافقت کا پہلو اختیار کیا ہے، خواہ وہ نماز، روزہ اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے۔ قرآن کریم نے واضح کیا ہے کہ تمام وعدے پورے کرنے کی نیت سے کیے جائیں۔ باب 5 الماد آیت 1۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمام معاہدوں کو پورا کرو۔ اس پر کوئی گناہ نہیں جو اپنے وعدے کو پورا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو لیکن کسی معقول وجہ سے اسے اس سے روک دیا گیا ہو۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ منافقت کے اس پہلو کو نہ اپنانے کی کوشش کریں، ورنہ قیامت کے دن ان کی طرح کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ایک مسلمان کو کبھی بھی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، چاہے وہ اس کی خواہشات یا قسموں کے خلاف ہو۔ بدقسمتی سے کچھ مسلمان انتہائی ضدی ہوتے ہیں جب ان کی بات کو برقرار رکھنے کی بات آتی ہے، چاہے اس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہی کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پر وہ معمولی وجوہات کی بنا پر دوسروں کے ساتھ تعلقات توڑ سکتے ہیں،
اور اپنے ایک احمقانہ حلف کی وجہ سے اسے تبدیل کرنے سے انکار کر سکتے۔ یہ صرف دشمنی اور ٹوٹ پھوٹ کا باعث بنتا ہے۔ سنن نسائی نمبر 3876 میں موجود ایک حدیث میں مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اپنی قسموں کو ان طریقوں سے پورا نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، کیونکہ یہ قسم صرف شیطان کے لیے ہے۔ مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر کبھی ثابت قدم نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ یہ صرف ضد ہے اور اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ثابت قدم رہے، اس کے احکام کو بجا لاتے ہوئے، اس کی ممانعتوں سے اجتناب کرتے ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ تقدیر کا مقابلہ کرے۔ یہ حقیقی استقامت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف لے جاتی ہے۔ مندرجہ ذیل آیت ان لوگوں کو معاف کرتی ہے جو اپنی تقریر میں قسمیں کھانے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اس کے علاوہ یہ آیت مسلمانوں کو اسلام کی بنیاد یعنی اپنے ارادے کی یاد دلاتی ہے۔ یہ وہی ہے جس پر ہر عمل کا فیصلہ کیا جاتا ہے اور یہ قیامت کے دن جہنم اور جنت کی طرف لے جائے گا۔ باب 2 البقرہ آیت 225۔ اللہ تم پر تمہاری غیر ارادی قسموں کا الزام نہیں لگاتا، لیکن وہ تمہارے دلوں کی کمائی کا الزام تم پر عائد کرتا ہے۔ لیکن کسی بھی مسلمان کو یہ عادت نہیں ڈالنی چاہیے، کیونکہ یہ اسلام میں ناپسندیدہ ہے، کیونکہ یہ دونوں جہانوں میں مصیبت کا باعث ہے۔ گندی زبان۔ زبان کا اگلا خطرہ بد زبانی ہے۔ یہ عادت بلا شبہ گناہ ہے۔ فحش گوئی اور بد زبانی کرنے والا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اس کی تصدیق جامع ترمذی نمبر 2002 میں موجود حدیث سے ہوتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے وہ اس کی رحمت سے دور ہوتا ہے اور اس طرح دونوں جہانوں میں عذاب کا زیادہ شکار ہوتا ہے۔ گندی زبان وہ تقریر ہے جو شائستگی اور اچھے اخلاق کے خلاف ہو۔ اس میں گالی دینا اور بے شرم زبان استعمال کرنا شامل ہے۔ جہاں تک ممکن ہو کسی کو بے شرم زبان استعمال کرنے کے بجائے بالواسطہ کسی چیز کا حوالہ دینا چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع ترمذی نمبر 1977 میں موجود ایک حدیث میں واضح فرمایا ہے کہ سچا مومن گندی باتیں نہیں کرتا۔ پس جو اس کو اپنی عادت بنا لے وہ اپنے ایمان پر نظر ثانی کرے اور اس بری صفت سے سچی توبہ کرے۔ در حقیقت جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2027 میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گندی زبان استعمال کرنے کو منافقت کا شخصانہ قرار دیا ہے۔ بے شرم کو جواب دینا بے وقوفی ہے اور صرف گناہوں کی طرف لے جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص جب اپنے ہی والدین کو گالی دیتا ہے تو بہت بڑا گناہ کرتا ہے۔ صحیح مسلم نمبر 5973 میں موجود حدیث کے مطابق یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی شخص کسی دوسرے کے والدین کو گالی دیتا ہے اور اس کے جواب میں وہ اس کے والدین کو گالی دیتا ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو صرف سمجھدار الفاظ کے ذریعے پاک کرنے کی کوشش کرے، ورنہ وہ کوئی ایسا ناشائستہ کلام کہے جس کی وجہ سے وہ اس دنیا کے مشرق و مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس سے بھی زیادہ جہنم میں جا گرے۔ اس کی تصدیق صحیح مسلم نمبر 7481 میں موجود حدیث سے ہوتی ہے۔ مذاق کرنا۔ زبان کا اگلا خطرہ مذاق ہے۔ جامع ترمذی نمبر 2315 میں موجود حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے والے پر 3 بار لعنت فرمائی۔ حق پر قائم رہتے ہوئے مذاق کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن مستقل مزاجی سے کرنا مشکل ہے۔ حد سے زیادہ مذاق کرنے والا بالآخر پھسل جائے گا اور ایسے الفاظ کہے گا جو گناہ کے ہیں، جیسے جھوٹ، غیبت اور دوسروں کا مذاق اڑانا۔ لہذا حد سے زیادہ مذاق کرنے سے بچنا زیادہ محفوظ ہے، جس کی نصیحت جامع ترمذی نمبر 1995 میں موجود حدیث میں آئی ہے۔ اس کے علاوہ حد سے زیادہ مذاق کرنے والا خواہ وہ ہمیشہ سچ بولنے اور کسی کی دل آزاری نہ کرے۔ ایک روحانی بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کے بارے میں سنن ابن ماجہ نمبر 4193 میں موجود ایک حدیث میں متنبہ کیا گیا ہے، یعنی روحانی طور پر مردہ دل۔ یہ اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جو بہت زیادہ مذاق کرتا ہے اور ہنستا ہے، کیونکہ یہ ذہنیت اس سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ ہمیشہ مضحکہ خیز معاملات پر سوچیں اور ان پر گفتگو کریں اور سنگین مسائل سے گریز کریں۔ موت اور آخرت کی تیاری کا معاملہ سنگین مسائل ہیں، اور اگر کوئی ان کے بارے میں سوچنے اور بحث کرنے سے گریز کرے تو وہ ان کے لیے کبھی بھی صحیح طریقے سے تیاری نہیں کرے گا۔
तैयारी की ये कमी उनके रूहानी दिल की मौत का सबब बनेगी। दर हकीकत जो शख्स आखिरत के बारे में जितनी संजीदगी से गौर करेगा इतना ही कम हंसी मजाक करेगा। सही बुखारी नंबर 6486 में मौजूद एक हदीस में इसका इशारा मिलता है। अक्सर मजाक करना भी दूसरों को उनके लिए एहतराम से महरूम करने का सबब बनता है। इससे बहुत से मसाइल पैदा हो सकते हैं, जैसे कि जब वो नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से मना करते हैं तो उसको संजीदगी से ना लेना, चाहे वो उनके अपने बच्चों को ही क्यों ना हो। ज़रूरत से ज़्यादा मजाक अक्सर लोगों के दरमियान दुश्मनी का बाइस बनता है, क्योंकि कोई आसानी से चीज़ों को संजीदगी से ले सकता है। ये टूटने और टूटे हुए रिश्तों की तरफ जाता है। बहुत से लोग लतीफ़ों की वजह से जिस्मानी और जज्बाती तौर पर ज़ख्मी भी हुए हैं। इसके अलावा मजाक करते वक्त ऊंची आवाज़ में या पूरे मुंह से हंसने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में ये नापसंद है। सही बुखारी नंबर 6092 में मौजूद हदीस के मुताबिक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हंसी मुस्कुराहट थी। एक मुसलमान को हर हाल में झूठ बोलने से गुरेज करना चाहिए, खा मजाक ही क्यों ना हो, क्योंकि इससे वो जन्नत के बीच में घर हासिल कर लेगा। इसकी तस्दीक सुनन अबू दाऊद नंबर 4800 में मौजूद हदीस से होती है। उसका मतलब ये नहीं है कि एक मुसलमान को बिल्कुल भी मजाक नहीं करना चाहिए। दूसरे गुनाहों से बचते हुए वक़्ता फ़ौक़ता मजाक करना, जैसे झूठ बोलना, जैसा कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कभार मजाक किया। इसकी तस्दीक जामे तिर्मिज़ी नंबर 1990 में मौजूद एक हदीस से होती है। ये हद से ज़्यादा मजाक है जो कि नापसंदीदा और गुनाह है अगर उसका ताल्लुक गुनाह से हो। अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए जानबूझकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी रवायत की गलत तशरीह करना गुनाह है। अगर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कभार ही इसके साथ कोई गुनाह किए बगैर मजाक किया हो तो मुसलमानों को भी ऐसा ही करना चाहिए और अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए हद से तजावुज़ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा लोगों के साथ खुश मिजाज रहने में भी बड़ा फ़र्क है, जैसे मुस्कुराना और हद से ज़्यादा मजाक करना। इमाम बुखारी की किताब अदब अल मुफरद नंबर 301 में मौजूद हदीस के मुताबिक खुश मिजाज होना अल्लाह ताला की नेमत है, तिर्मिज़ी नंबर 1970 में। लिहाजा किसी को ये नहीं मानना चाहिए कि ज़्यादा मजाक करने से गुरेज का मतलब ये है कि लोग हमेशा उदास और अफसरदा मोड में रहें। झूठ बोलना। ज़बान का अगला ख़तरा शायद ज़बान से किया जाने वाला सबसे आम गुनाह है, यानी झूठ बोलना। झूठ नाकाबिल कबूल है, चाहे वो छोटा झूठ हो जिसे अक्सर सफ़ेद झूठ कहा जाता है, या जब कोई मजाक के तौर पर झूठ बोलता है। इन तमाम किस्म के झूठ हराम है। दर हकीकत वो जो लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलता है, इसलिए इसका मकसद किसी को धोखा देना ना हो। इस पर जामे तिर्मिज़ी नंबर 2315 में मौजूद एक हदीस में 3 मरतबा लानत आई है। एक और मशहूर झूठ जो लोग अक्सर ये मानते हुए बोलते हैं कि ये कोई गुनाह नहीं है, जब वो बच्चों से झूठ बोलते हैं। बिलाशुबा ये हदीस के मुताबिक गुनाह है, जैसा कि सुनन अबू दाऊद नंबर 4991 में है। बच्चों से झूठ बोलना सरी हमाकत है, क्योंकि वो इस गुनाह की आदत सिर्फ बड़े से ही अपनाएंगे जो उनसे झूठ बोलेगा। इस तर्ज अमल से जाहिर होता है कि बच्चों का झूठ बोलना काबिल कबूल है, जबकि ये इस्लाम की तालीमात के मुताबिक काबिल कबूल नहीं है। सिर्फ इंतहाई नायाब और इंतहाई सूरतों में झूठ बोलना काबिल कबूल है। मिसाल के तौर पर किसी बेगुनाह की जान की हिफाजत के लिए झूठ बोलना। झूठ से बचना ज़रूरी है, जैसा कि जामे तिर्मिज़ी नंबर 1971 में मौजूद एक हदीस के मुताबिक ये दूसरे गुनाहों का बाइस बनता है, जैसे गीबत और लोगों का मजाक उड़ाना। ये तर्ज अमल जहन्नम के दरवाज़ों की तरफ ले जाता है। जब कोई शख्स मुसलसल झूठ बोलता है तो अल्लाह ताला इसे बहुत बड़ा झूठा लिखता है। ये पेशीन गोई करने के लिए किसी आलम की ज़रूरत नहीं कि क़यामत के दिन इस शख्स के साथ किया होगा जिसे अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा झूठा लिखा है। तमाम मुसलमान फरिश्तों की सोहबत के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन जब कोई झूठ बोलता है तो वो इसकी सोहबत से महरूम हो जाता है। दर हकीकत झूठे के मुंह से निकलने वाली बदबू फरिश्तों को उनसे 1 मील दूर कर देती है। इसकी तस्दीक जामे तिर्मिज़ी नंबर 1972 में मौजूद हदीस से होती है। झूठ बोलना जो मुआशरे में दूसरों तक फैल जाए इतना बड़ा गुनाह है कि सही बुखारी की हदीस नंबर 7047 के मुताबिक अगर कोई शख्स ऐसा करे और तौबा ना करे तो उसे मौत के बाद इस हद तक सज़ा दी जाएगी।
کہ ان کے منہ میں لوہے کا کانٹا لگا دیا جائے گا اور ان کے چہرے کی کھال اکھاڑ دی جائے گی۔ ان کا چہرہ فوری طور پر دوبارہ بن جائے گا اور اس عمل کو دہرایا جائے گا۔ یہ سلسلہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ نتیجہ اخذ کرنے کے لیے تمام مسلمانوں کو ہر قسم کے جھوٹ سے بچنا چاہیے، قطع نظر اس کے کہ وہ کس سے بات کر رہے ہیں۔ اپنے کام سے کام رکھو۔ زبان کا پہلا خطرہ ان چیزوں کے بارے میں بات کرنا ہے جن سے انسان کو کوئی سروکار نہیں۔ جو شخص یہ رویہ اختیار کرے گا وہ اپنے قیمتی وقت سے محروم رہے گا۔ زیادہ وقت کے علاوہ ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ وقت ضائع کرنا آخرت میں اس شخص کے لیے بڑا افسوس ہوگا جب وہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنے والوں کے اجر کو دیکھے گا۔ اگرچہ کچھ باتیں ایسے شخص کی طرف سے کہی گئی ہیں جو اپنے کاروبار کو برا نہیں مانتا ہے، گناہ نہیں ہے، یہ ظاہر ہے کہ اس نے اپنے وقت کو زیادہ نتیجہ خیز طریقے سے استعمال کرنے میں کھو دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن ابن ماجہ نمبر 3976 میں موجود ایک حدیث میں اعلان فرمایا کہ کوئی شخص اپنے اسلام کو اس وقت تک مکمل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ ان چیزوں سے دور نہ رہے جن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہیں ایسی بات کہنے کی تعریف جس سے انسان کو کوئی سروکار نہ ہو۔ اگر کوئی شخص اس قسم کی گفتگو سے خاموش رہنے کا انتخاب کرے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کی خاموشی سے کوئی نقصان ہوگا۔ در حقیقت انسان کو ان چیزوں کے بارے میں بات بھی نہیں کرنی چاہیے جو اس سے متعلق ہوں جب تک کہ وہ مناسب وقت اور جگہ پر نہ ہو۔ اس مشورے کو نظر انداز کرنا صرف بولنے والوں اور دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں سوال پوچھنا جن سے کسی کو کوئی سروکار نہیں ہے آج معاشرے میں پایا جانے والا ایک عام مسئلہ ہے۔ لوگ اکثر اس قسم کی چیزوں کے بارے میں پوچھ گچھ کرتے ہیں اور دوسروں کو مجبور کرتے ہیں جو چیزوں کو نجی رکھنا چاہتے ہیں یا تو جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دہی کے ذریعے براہ راست جواب دینے سے گریز کرتے ہیں، یا وہ ان کو نظر انداز کرتے ہیں جو بدتمیزی میں آتی ہے۔ ایک مسلمان کو زیادہ خیال رکھنا چاہیے اور صرف ان عمومی چیزوں کے بارے میں پوچھنا چاہیے جو ان سے متعلق ہیں۔ جو لوگ اپنی تقریر کو ان چیزوں کے لیے وقف کرتے ہیں جن سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ان چیزوں کے بارے میں بولنے سے محروم رہیں گے جو ان سے متعلق ہے۔ اور جو لوگ واقعی اپنی کوششوں کو ان چیزوں پر لگاتے ہیں جن سے ان کی فکر ہوتی ہے، وہ ان چیزوں کے بارے میں بات کرنے کا وقت نہیں پاتے ہیں جن سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ بعد میں کامیاب وہ ہیں جنہوں نے اپنی زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کیا۔ اگر کوئی واقعی ان تمام دلائل پر غور کرے جو ان کے پاس موجود ہیں تو وہ محسوس کریں گے کہ ان میں سے اکثریت کسی ایسے شخص کی وجہ سے ہوئی ہے جو کسی ایسی چیز کے بارے میں بول رہا ہے جس سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ ذرا سوچئے کہ اس رویہ سے بچنے سے کتنے دلائل سے بچا جا سکتا ہے۔ دوسروں کا مذاق اڑانا۔ زبان کا اگلا خطرہ دوسروں کا مذاق اڑانا ہے۔ دوسروں کا مذاق اڑانا اس وقت ہوتا ہے جب ایک دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے اور دوسرے کے عیبوں کو اجاگر کرتا ہے تاکہ دوسروں کو ہنسایا جائے اور انہیں نیچا دیکھا جائے۔ یہ عمل الفاظ کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ زیادہ تر معاملات میں یہ ایک گناہ ہے کیونکہ اس میں دوسروں کی تذلیل اور توہین شامل ہے۔ اگر مذاق اڑانے والے کے جذبات منفی طور پر تبدیل نہ ہوں اور گناہ کے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ خاص طور پر اس دن اور عمر میں انتہائی نایاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مذاق اڑانا حرام قرار دیا ہے۔ باب 49 الحجرات آیت 11۔ اے ایمان وال، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، شاید وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، شاید وہ ان سے بہتر ہوں، اور ایک دوسرے کی توہین نہ کرو اور ایک دوسرے کو ناگوار القابات سے نہ پکارو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع ترمذی نمبر 2505 میں موجود حدیث میں تنبیہ فرمائی ہے کہ جو شخص کسی دوسرے گناہ پر طعنہ زنی کرے گا وہ اس وقت تک توبہ نہیں کرے گا جب تک کہ وہ وہی گناہ نہ کر لے۔ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس خصوصیت سے بچیں کیونکہ یہ زیادہ تر معاملات میں لوگوں کے درمیان دشمنی پیدا کرتا ہے اور اس سے ہمیشہ تعلقات ٹوٹنے کا باعث بنتے ہیں۔ تعریف سے زیادہ۔ زبان کا آخری خطرہ لوگوں کی تعریف کرنے سے ہے۔ صحیح بخاری نمبر 2662 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں کی تعریف کرنے سے منع فرمایا۔
یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے کیونکہ اگر تعریف جھوٹ پر مبنی ہو تو سب سے پہلے گناہ ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر لوگوں کی خاص طور پر تعریف کرنا درست ہے تو جاہل ان کے غرور کا باعث بن سکتے ہیں۔ یہ ایک بری صفت ہے کیونکہ ایک ایٹم کی قیمت کسی کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ صحیح مسلم نمبر 265 میں موجود ایک حدیث میں اس کی تنبیہ کی گئی ہے۔ حد سے زیادہ تعریف کرنا بھی تعریف کرنے والے کو یہ یقین دلانے کا باعث بن سکتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنی صلاحیت پوری کر دی ہے، اس لیے اس میں بہتری کی ضرورت نہیں۔ کسی مسلمان کو دوسروں کی تعریف سے بے وقوف نہیں بننا چاہیے کیونکہ وہ اپنے اعمال اور باطن کے چھپے ہوئے کردار کو کسی دوسرے سے بہتر جانتے ہیں۔ اس پر اور ان گنت بار غور کرنے سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے ان کے عیوب کو چھپا رکھا ہے، انہیں غرور کرنے سے روکنا چاہیے۔ اس کے علاوہ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے پاس جو قابل تعریف صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور نے انہیں عطا کی ہے، اس لیے تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ آخر میں ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے پاس موجود نعمتوں کو ان طریقوں سے استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کا زیادہ شکر گزار بن جائے جو اس کو خوش کرتے ہیں۔ وہ بجائے اس کے کہ دوسروں کو اس حدیث کے بارے میں نصیحت کریں اور تنبیہ کریں کہ وہ دوسروں کی زیادہ تعریف نہ کریں۔ صرف بعض صورتوں میں دوسروں کی تعریف کرنا قابل قبول ہے اور اس میں ان کی زیادہ تعریف نہ کرنا، سچائی پر قائم رہنا، اور یہ اس لیے کیا جانا چاہیے تاکہ وہ زیادہ اچھے کام کرنے کی ترغیب دے۔ یہ خاص طور پر بچوں پر لاگو ہوتا ہے، جیسے کہ ان کے اسکول کے کام کے حوالے سے ان کی تعریف کرنا، اچھے برتاؤ اور اسلام کے فرائض کی تکمیل۔ ٹیل بیئرنگ۔ زبان کا اگلا خطرہ بدنیتی پر مبنی گپ شپ کا مطلب ہے کہانی کا اثر۔ صحیح مسلم نمبر 290 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ بدگمانی پھیلانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ وہ ہے جو گپ شپ پھیلاتا ہے، چاہے یہ سچ ہو یا نہیں، اور اس سے لوگوں کے درمیان مسائل، ٹوٹے ہوئے رشتے ہوتے ہیں۔ یہ ایک خبیث خصلت ہے، اور جو اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں وہ در حقیقت انسانی شیطان ہیں، کیونکہ یہ ذہنیت شیطان کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ لوگوں کے درمیان جدائی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے شخص پر لعنت فرمائی ہے۔ باب 104 الحمزہ آیت 1، اور ایک دوسرے کی جاسوسی یا غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے بھائی کے مرنے پر اس کا گوشت کھائے؟ آپ اس سے نفرت کریں گے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ گناہ ان اکثر گناہوں سے بدتر ہے جو انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو گناہ ہے وہ اس کی طرف سے معاف ہو جائیں گے اگر گناہگار سچے دل سے توبہ کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ غیبت کرنے والے کو اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک کہ اس کا شکار پہلے اسے معاف نہ کر دے۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو قیامت کے دن غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس کے مقتول کو بطور معاوضہ دی جائیں گی، اور اگر ضرورت پڑی تو غیبت کرنے والے کے گناہ اس کے غیبت کرنے والے کو دیے جائیں گے جب تک کہ انصاف قائم نہ ہو جائے۔ یہ غیبت کرنے والے کو جہنم میں پھینکنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کی تصدیق صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6579 میں ہوئی ہے۔ غیبت صرف اس صورت میں جائز ہے جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو غیر قانونی نقصان سے خبردار کر رہا ہو اور اس کی حفاظت کر رہا ہو۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے خلاف کسی تیسرے فریق کے ساتھ شکایت حل کر رہا ہو، جیسے کہ قانونی مقدمہ، سب سے پہلے ان کبیرہ گناہوں کے برے نتائج کا علم حاصل کر کے غیبت اور غیبت سے بچنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک شخص کو صرف ایسے الفاظ ادا کرنے چاہئیں جو وہ خوشی سے اس شخص کے سامنے کہے، جو یہ جانتے ہوئے کہ وہ اسے جارحانہ انداز میں نہیں لیں گے۔ تیسرا یہ کہ ایک مسلمان کو دوسرے کے بارے میں صرف اس صورت میں الفاظ ادا کرنے چاہئیں جب وہ کسی دوسرے کے بارے میں یہ یا اس سے ملتے جلتے الفاظ کہنے میں کوئی اعتراض نہ کرے۔ مطلب انہیں دوسروں کے بارے میں بات کرنی چاہیے کہ وہ کس طرح چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے بارے میں بات کریں۔ آخر میں ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے عیوب کی اصلاح پر توجہ دے، اور جب خلوص نیت سے کرے تو وہ دوسروں کی غیبت اور غیبت سے باز آ جائے گا۔ ہائے ہر غیبت کرنے والے کے لیے تہمت لگانے والا! اگر یہ لعنت ان کو گھیرے ہوئے ہے تو اللہ تعالیٰ سے ان کے مسائل حل کرنے اور انہیں نعمتوں سے نوازنے کی امید کیسے کی جا سکتی ہے؟ صرف وہی وقت قابل قبول ہے جب کوئی دوسروں کو خطرے سے خبردار کر رہا ہو۔
ایک مسلمان پر فرض ہے کہ وہ کسی افسانہ نگار کی طرف توجہ نہ کرے کیونکہ وہ بدکار لوگ ہیں جن پر بھروسہ یقین نہیں کیا جانا چاہیے۔ باب 49 الحجرات آیت 6۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو جہالت کی وجہ سے نقصان پہنچا دو۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ کہانی سنانے والے کو اس بری صفت کو جاری رکھنے سے روکے اور انہیں سچے دل سے توبہ کرنے کی تلقین کرے، جیسا کہ قرآن پاک میں حکم دیا گیا ہے کہ ایک مسلمان کو اس شخص کے خلاف کوئی بری خواہش نہیں رکھنی چاہیے جس نے ان کے بارے میں کوئی بری بات کہی ہو۔ باب 49 الحجرات آیت 12۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت زیادہ منفی گمان سے بچو، بے شک کچھ گمان گناہ ہوتا ہے۔ یہی آیت مسلمانوں کو سکھاتی ہے کہ وہ دوسروں کی جاسوسی کر کے کہانی کے علمبردار کو غلط ثابت کرنے کی کوشش نہ کرے۔ باب 49 الحجرات آیت 12۔ اور جاسوسی نہ کرو، بجائے اس کے کہ کہانی بیان کرنے والے کو نظر انداز کر دیا جائے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کی اطلاع کسی دوسرے شخص کو نہ بتائے اور نہ ہی اس کا تذکرہ کرے کیونکہ اس سے وہ بھی کہانی سنانے والا بن جائے گا۔ مسلمانوں کو قصہ گوئی اور افسانہ نگاروں کی صحبت سے بچنا چاہیے کیونکہ وہ اس وقت تک بھروسہ صحبت کے لائق نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ سچے دل سے توبہ نہ کرے۔ دو چہروں والا، زبان کا اگلا خطرہ دو رخا ہونا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب کوئی شخص اپنے رویے کو اس بات پر منحصر کرتا ہے کہ وہ کس کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے تاکہ اسے خوش کرنے کے لیے اسے دنیاوی چیزیں حاصل ہو، جیسے عزت اور شہرت۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن ابو داؤد نمبر 4873 میں موجود ایک حدیث میں تنبیہ کی ہے کہ جو شخص دو چہروں والی ذہنیت اختیار کرے گا اس کی قیامت کے دن آگ کی دو زبانیں ہوں گی۔ ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے قول و فعل میں دیانت دار اور ثابت قدم رہے اور اپنے تمام کاموں میں صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرے۔ جو شخص اس طرح کا برتاؤ کرے گا وہ اللہ عز و جل کی طرف سے کسی بھی طویل مدتی منفی اثرات سے محفوظ رہے گا جو مستقل ایمانداری کے نتیجے میں ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو منافقین کی راہ پر چلے گا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور حفاظت سے محروم ہو جائے گا اور گمراہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ جلد ابدیر ان کے برے عزائم ان لوگوں کے سامنے آشکار ہو جائیں جن کو وہ خوش کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ دنیاوی نعمتوں کے حصول سے محروم ہو جائیں اور اپنے معاشرے سے نفرت کا شکار ہو جائیں۔ یہ دنیاوی سزا آخرت میں ان کے لیے مختص کی گئی سزا کے مقابلے میں چھوٹی ہے جب تک کہ وہ سچے دل سے توبہ نہ کرے۔ تقریر کی اقسام۔ انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ تقریر کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم سے خاموشی اختیار کرنی چاہیے جو سراسر نقصان دہ ہے۔ دوسری قسم صرف وقت ضائع کرتی ہے جس کا قیامت کے دن بڑا ندامت ہوگا۔ یہ وہ کلام ہے جو نہ فائدہ مند ہے اور نہ نقصان دہ۔ آخری قسم کو مشغول ہونا چاہیے جس میں فائدہ مند تقریر ہو۔ اس ساخت کے مطابق تقریر کا 2/3 حصہ زندگی سے نکال دینا چاہیے۔ غیر ضروری تقریر۔ زبان کا دوسرا خطرہ غیر ضروری بولنا ہے۔ زیادہ تر معاملات میں یہ گناہ نہیں سمجھا جاتا ہے، لیکن جیسا کہ پہلے باب میں ذکر کیا گیا ہے کہ اس سے انسان اپنا قیمتی وقت ضائع کر دے گا جو کہ آخرت میں ان کے لیے بڑا پشیمان ہوگا۔ اس کے علاوہ اضافی تقریر عام طور پر گناہ کی بات کا باعث بنتی ہے، جیسے غیبت۔ یاد رہے کہ ان کا کلام در حقیقت ایک خط ہے جو وہ اللہ تعالیٰ کو لکھتے ہیں۔ کسی شخص کے لیے یہ ذلیل ہوگا کہ اس خط کو ضرورت سے زیادہ الفاظ سے بھر دے جو اس کے لیے دنیا اور آخرت میں کسی کے لیے فائدہ مند نہیں۔ در حقیقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری نمبر 2408 میں موجود ایک حدیث میں نصیحت فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ناپسند کرتا ہے جب لوگ فضول باتیں کہیں۔ بہت سی احادیث سے یہ بات واضح ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر ضروری الفاظ نہیں کہے اور اس کے لیے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ اس کی مثال امام بخاری کی کتاب ادب المفرد نمبر 2A1 میں موجود ایک حدیث میں درج ہے۔ لہذا مسلمان کا فرض ہے کہ اس خصلت سے بچے۔ نتیجہ واضح کیا گیا ہے کہ زبان کے بے شمار خطرات ہیں۔
اس لیے مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں اس سے مسلسل آگاہ رہیں، کیونکہ قیامت کے دن انہیں جہنم میں گرانے کے لیے صرف ایک لفظ کی ضرورت ہے۔ اس کی تصدیق سنن ابن ماجہ نمبر 3970 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ آدمی بولنے سے پہلے سوچے اور صرف اس وقت آگے بڑھے جب الفاظ گناہ بےہودہ نہ ہو۔ یہ ایک ذہین انسان کی نشانی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم نمبر 176 میں موجود ایک حدیث میں ایک مسلمان کے لیے زبان کے تمام خطرات سے بچنے کا طریقہ بتایا ہے، یعنی یا تو اچھی بات کہی جائے یا خاموش رہے۔ زبان کے خطرات پر علم حاصل کرنا اس تعلیم کو نافذ کرے گا، لیکن اگر کوئی مسلمان جاہل رہے گا تو وہ اپنے قول سے بہت سے گناہوں کا ارتکاب کرے گا۔ اسی لیے علم حاصل کرنا تمام مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا ہے، جس کی تصدیق سنن ابن ماجہ نمبر 224 میں موجود حدیث سے ہوتی ہے۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔